आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही थी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह पे लिखा है, आप फरमाते हैं कि पड़ोसी के घर तो खाना वो लेने जाए जिसके अपने घर ना पका हुआ, और किसी से मशवरा तो वो मांगे जिसको अपने घर में ना मिलता हो। फरमाते हैं मुसलमान तो गैरों के तरीके पे तब चलें जब नबी पाक ने हर चीज़ बताई ना हो, और जब महबूब ने सारा कुछ बता दिया है, सारा कुछ। बच्चा पैदा होगा तो आप उसका अकीका करेंगे, उसके सर के बाल उतरवाना और उनकी वज़न के मुताबिक चांदी को खैरात करना, 7वें दिन नाम रखना, ये सारी चीज़ें हुजूर ने बतलाई। उसके कान में अजान देना, उसको गुट्टी देना। फिर ये भी हुजूर ने फरमाया कि उसका बिस्तर भी तुमने जब बड़ा हो जाए 10 साल का तो नमाज, 7 साल का हो तो नमाज के लिए कहो, 10 साल का ना पड़े तो उसे मारो, बड़ा लगने लगे तो बिस्तर अलग कर दो, और फिर जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हर मौका पर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आने के आदाब तो हैं तो घर में जाने के नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग हो जाए तो निकाह करो। निकाह किसके लिए सुन्नत, किसके लिए वाजिब, किसके लिए फ़र्ज़। निकाह खातून के ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियाँ खामन के हवाले से, और बीवी के लिहाज से फिर खामन की क्या ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़ को ना अपनी अपनी जगह पे पूरी वजाहत के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर ज़रूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रा भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुज़ुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि बाद बच्चे दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिज़ाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मज़मूम हरकत। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिल्लत के जवानों से ये गुजारिश करूँगा, आपने डिज़ाइन वाली दाढ़ियाँ भी रख के देखी हैं, एक दफ़ा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी भी ज़रा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वज़ादारी दी। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंज़र ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है। और आप हैरान होंगे कि कुरान और सुन्नत ने जो शादी को और मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है वो बड़ा ही अजीब दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। सर्दी गर्मी में भी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी हिफाजत करता है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, दुख में, तकलीफ़ में, गुर्बत में, परेशानी में। औरत भी मर्द की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसकी निशानियों की। पालती तो माँ ही है ना बच्चे। बोलें बल्दियत किसकी लिखी जाती? अब्बा जी की। जानशीन, सजादा नशीन, वारस, वो कौन किसका होता है? वो अब्बा जी का। लेकिन पालती पोसती कौन है? अम्मा जी। अब्बा जी अम्मा को बच्चे दे के रोज़ घर से जाते हैं, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे संभाल, फलां जगह जा रहा हूँ बच्चे तेरे। कभी ऐसा भी हुआ है कि अम्मा कहे मैं ज़रा 15 दिनों के जा रही हूँ कहीं, तो बच्चे तुम रख लो? होता है ऐसे? तो मर्द औरत का हुकूक का ख्याल करता है, औरत मर्द के हुकूक का। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बड़ा ख्याल करते थे।
ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے۔ وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن، اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی۔ اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے، حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان، تو حضور نہ ذرا خیال کرتے۔ توجہ، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے۔ وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، لیکن اب مزاج ہے ہمارا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے۔ ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال تھا پوچھیں گے، اب پوچھیں گے، وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا۔ کہتے اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے، دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔
حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور کی۔ تو حضور نے فرمایا شادی کر لو، کہتے ہیں میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے۔ میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا، میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں کی بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں ہم نے نہیں رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے، تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستوں، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی، توجہ ہے میری بات پر، وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست۔ آپ بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا ربیعہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے، پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے، فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے۔ عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ سمجھے چیزوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے۔ ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے۔ میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہوں، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے
اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے، مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف، ملعون ہے وہ شخص۔ ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے، پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی، حضور تشریف لائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا۔ آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سنیں جی، جزاک اللہ، سنیں جی سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی۔ یہ بھی پیار کی بولی ہے نا، یہ بھی محبت ہے نا جی، یہ محبت کی۔ یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں، بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے تھے، میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی۔ دوستو قربتیں، اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ کریں۔ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں گے، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے، کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تینوں روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلا بال کھڑا، کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا ہے، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو
یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو؟ کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے۔ دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں، آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے۔ ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا۔ نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی، غیر شرعی۔ کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے تو پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں ہوتی، ڈھیروں۔ سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے۔ اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا۔ اتنا ضروری کام ہے یہ؟ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری منازل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجیو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی ہو۔ مرد کہتے ہی اسے
مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں. 10,000 فوج تھی, عورتیں پھول پھینکتی نہیں. 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں, تم کس طرح کے لوگ ہو, اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو, اور یہ کتنی شان والے ہیں. ایک آیت سنی ہے, نظریں جھکا لی ہیں. تم بھی غلط ہو, تمہارا طریقہ بھی غلط ہے. آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے, ہم مسلمان ہوا کریں گے. اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی, اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا. ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی, بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے, نوجوان نہیں پھینک سکتے. خدا کا خوف کرے. اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے, بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں. نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے, 2 جوڑے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں, آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف, سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں. تسی تے میرے نال بھی ہو گئے. او بھائی, سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے, نہ بلائے چاہے نہ بلائے, اس سے ناراض ہونا جائز. تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتا. اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا, کہنے نے ولیمے تے بھی وہی جان گئے جڑے جانج نال گئے سن, اسی صرف ولیمے تے, بھئی فرض ہے آپ کا جانا. ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو, لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے. ہمارے بچے, آپ ناراض نہ ہونا, گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا. اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں, میں شادیاں دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں. قرضہ اٹھا کے شادی کر لی, 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے. وہ کہتا میرے تو رکھنا پہلے. تو وہ بچہ بیچارہ, اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا, وہ تو قرضے ادا کر رہا, گھر میں لڑائی پڑی ہوئی, 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی, وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ میں سب سے امیر آدمی, سب سے امیر. یہ بخاری میں حدیث ہے, فجر کی نماز نہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی, سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات, سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, میں نے رات کو نکاح کیا تھا, خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا. حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو خبر ہی نہیں. یہاں غریب بھی باز نہیں آتا, وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا, تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید. مہربانی فرمائیں, آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا, چاہے 1 بکری ہی ذبح کرو. تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں, شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں. یہ وفاداری کا رشتہ ہے, یہ خلوص کا رشتہ ہے. اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں. بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے, خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی, میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی. آپ تو ماں بدولت کہتے میں نہیں کبھی سسرال گیا جی, وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں, پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں, چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں. تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں, 2 باتیں عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. جب آدمی امیر ہو نا, غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی, 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی. پھر سیدہ خدیجہ کلمہ پڑھ گئیں, پھر مسلمان ہوئی, حضور سے نکاح ہوا. اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا, لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں, میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا.
کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے، درخت ان پہ جھکتے ہیں. فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی. نکاح ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی. فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا، 20 کنیزیں، غلام، ظہر کے وقت. اور عصر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی. یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ. اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے. حضرت ختیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے تھے. 20 پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی، پھر گھر کے سارے کام کرتی. ایک دن نا مسند امام احمد میں موجود ہے، کھانا پکا کے نا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی تو کپڑے سارے پیوند سے بھرے ہوئے. پاؤں مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں. حضرت ختیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلیں اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا. اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج. اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ کنز المال میں یہ بھی حدیث ہے اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے، کھانے کے بعد لوگ ملنے نہیں آتے تھے. پر ایک دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی. اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کیا، محبت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا. جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے. میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے. لیکن محبوب تو لیٹ گئے. کہتی میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا. کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی. یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو وہ یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی تھی، تحفے بھی دیتی تھی. آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی. میں نے اسی طرح وقت دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، تحائف دی ہیں. اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان. محبوب فرمانے لگے وعدے، عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے. بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے. دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے. محفل میں تو سارے نیک ہوتے ہیں، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے. شریعت کے دائرے میں رہیں، نکاح کو آسان کریں. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے ہاں نا طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے، اس کی ہمیں ضرورت ہے. جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے، طلاق کے مسائل، ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو. بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا. اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں. اور جب نکاح میں حاکم مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو. میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی اور حاکم مہر شرعی. حاکم مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حاکم مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا، جتنا یہ کوئی نہیں ہے. 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جتنا خامد حاکم مہر حیثیت ہو اتنا دے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ. کسی بیوی کے پاس اگر حاکم مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں، ان سے پیسے لے کے، چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے
हाकमेर वाले मुतबर्रक हैं, वो ले ले, कहते थे उन पैसों का शहद खरीद के पियो, पुराने से पुराने बुखार में भी अल्लाह शिफा अता कर देगा। याद रखिएगा कि तसव्वुफ की, तरीक़त की, जी तसव्वुफ की, तरीक़त की, मारिफत की, हकीकत की ढेर सारी तारीफ़ात लोग करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी अहले हक में से कोई खैर की बात करते हैं वो ठीक ही करते हैं, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद अपने बंदों की जो अज़मत बयान करता है, उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी कुरान मजीद ने बयान किया है वो सबसे ज़्यादा बेहतर भी है, आला भी है, और सबसे ज़्यादा अफजल भी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो बहस नहीं करते बल्कि कहते हैं तुम्हें सलाम हो। उनका दिन इस तरह गुजरता है कि वो बड़े धीमे, बड़े आहिस्ता, बड़े वज़ादार तरीके से अपना वक्त गुजारते, और वो जगह जगह झगड़े नहीं करते, अबहास नहीं करते, बिला वजह जो हालात से नहीं उलझते। इस तरह उनका दिन गुजरता है, और रात उनकी इस तरह गुजरती है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो अपने रब के लिए रात गुजार देते हैं सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। मेरे अजीज़, अल्लाह के बंदे की शान ये होती है कि उसमें आजिज़ी होती है, बुर्दबारी होती है, वज़ादारी होती है। मैं और आप जिस माशरे में वक्त गुजार रहे हैं इसमें बेसब्री है, बेचैनी है, ज़हनी तनाव है, उलझाव है, लोगों के पास बड़ा कुछ होने के बावजूद हिल्म की कमी है, बुर्दबारी की कमी है। हमें लोगों के पास माल और दौलत मिलता है, नामी गिरामी लोग मिलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वज़ादारी नहीं मिलती, बुर्दबारी नहीं मिलती। अल्लाह के बंदे की शान जी होती है कि वो वज़ादार होता है। हमारे यहाँ जो दौर आया है तकल्लुफ़ात का, बेजा किस्म के तकल्लुफ़ात हैं, लोगों के कपड़ों का हुजम, उनका बनाव सिंगार, नित नए डिज़ाइन, नित नई परेशानियाँ। ज़रूरियात तो अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी होती थी, लेकिन ख्वाहिशात ने पूरे तौर पर लोगों को जकड़ लिया। अल्लाह का बंदा ज़मीन पर आजिज़ी से चलता है, सादगी से चलता है। सादा तर्ज़ ज़िंदगी आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। मसलन जो आदमी अभी अपने खेत से काम काज करता हुआ महफिल में आ गया है, उसे परेशानी कोई नहीं, कोई उसे देखे तब भी ठीक है, ना देखे तब भी ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार दे के अपने बाल सीधे कराए हैं ना, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है कि मैंने इतना खर्च भी कर दिया है, अब किसी ने देखा भी नहीं। जिसने बड़े महंगे दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं और बड़ा महंगा उसने शेरवानी और वेस्टकोट को ज़ेबे तन किया है, तो वो बड़ा तकलीफ़ में होता है कि यार अब लोगों को पता चल जाए मैं भी हूँ। तो याद रखिएगा कि सादा तर्ज़ ज़िंदगी ये आसान होता है, बिला वजह के तकल्लुफ़ात, अपनी ज़िंदगी पे बोझ। अल्लाह के बंदों की शान जी होती है कि वो सादा होते हैं, उनका तर्ज़ ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल होता है, आम हालात में वक्त गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा, आजकल तो कोई पीर रोड पे चढ़ जाए ना तो पता ही नहीं चलता कि पीर चढ़ा हुआ है कि वज़ीर चढ़ा हुआ है। उनका आना, मेहरबानी करें बैठ जाएं जी, पैसों समेत बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। पैसे लेने थोड़ी आए हैं जी, आप इतने मोहब्बत वाले लोग हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, ये रेट बहुत ज़्यादा है पैसों से, मोहब्बतें ज़्यादा कीमती होती हैं। और फिर जितनी खूबसूरती है हज़रत पीर सियाल अलैहि रहमा का फैज़ान है, तो ये काफ़ी है बहुत। और आप चंद बातें सुन लें, मैंने थोड़ी सी बातें करनी है बस, यही कीमती सरमाया है।
पैसों शैसों के चक्कर में वैसे भी ना डाला करें, आपको पता है ना फिर फ्रंट सीटें मिलती हैं जिनके हाथों में नोटों की दतियाँ हों, फिर बेचारे नात खां को उसका नाम भी याद करना पड़ता है, फिर उसकी नज़र 2-4 शेर भी करने पड़ते हैं। तो इतनी मुश्किल में क्यों लोगों को डालते हैं आप, इस चक्कर से वैसे ही बरी रहें। अजीज़ भाई, सादा तर्ज ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी और वज़ादारी और बुर्दबारी, तबीयत में ठहराव, हिल्म, ये ज़िंदगी को आसान करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं सरकार ने नजरानी चादर ओढ़ रखी थी, धारीदार चादर थी। तो पीछे से ना एक शख्स ने मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा और फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरकार की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद। लेकिन जब महबूब ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मैं भिखारी हूँ, कुछ मांगने आया था, मैं साइल हूँ, सवाली हूँ, कुछ अता कीजिए। अब हमारे यहाँ ये होता है कि जो ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाए ना, उसको भी खैरात नहीं मिलती। लोग कहते हैं खैरात लेने आया है कि तू कर्जा लेने आया, तेरा क्या अंदाज है आने का। लेकिन उसने चादर को पकड़ के खींचा, निशान पड़ गए। लेकिन कुर्बान जाए, जब उसने कहा मैं कुछ मांगने आया हूं तो मेरे करीम ने मुस्कुराना शुरू कर दी। बुर्दबारी, ठहराव, वज़ादारी, दरगुजर अल्लाह के बंदों की शान होता है। हमारा ये मिजाज होता है कि हम बुर्दबार नहीं होते। ये बताइए कि चिढ़ाने वाला ज़्यादा खतरनाक होता है या वो खतरनाक होता है जो चिढ़ जाता है? जो चिढ़ जाता है ना, वो बंदा ज़्यादा खतरनाक, वो बेचारा ज़्यादा परेशान होता है। जिसको लोग चिढ़ा लें, लोगों को पता हो हमने एक बात करके इसको जज्बाती कर लेना है। हमें लोग मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं, लेकिन उनका मुखालिफ एक जुमला कहता है बस उनके बारे में, वो फिर जवाब ही देते रहते हैं, जवाब ही देते रहते हैं। वो उनकी सारी सलाहियतें ज़ाया कर देता है, खुद वो काम लगा रहता है। आप में ठहराव हो, आप बिला वजह जुहाला से बहस, हर आदमी इस काबिल नहीं होता उससे बहस करेंगे। उलमा मुनाजरा भी करेंगे, मुकालमा भी करेंगे, वो हक रखते हैं, इल्मी बात किसी से करनी होगी। लेकिन हम जो अवाम है, हर वक्त बहस, हर वक्त उलझाओ, हर आदमी इस काबिल नहीं होता। कुछ इस काबिल होते हैं कि कालू सलामा, उनको सलाम किया जाए। सलाम आरफ रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है और गधा कहता था काला है। गधा जो हुआ तो देर तक उस गधे ने इस पर बहस की कि नहीं, रंग काला है। अब वो जब बहस तूल पकड़ गई, मानने को तैयार नहीं थे। दोनों अपना फैसला शेर की अदालत में ले गए। तो शेर से जाते ही घोड़े ने पूछा, बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? उसने कहा सादी सी बात है, आसमान का रंग नीला है। उसने कहा इस गधे को मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन ये कई घंटों से मुझसे बहस कर रहा है, मानने को तैयार नहीं। तो आपने बता दिया रंग नीला है, तो मैं भी यही कहता हूँ। तो बादशाह ने दोनों की बात सुनने के बाद कहा कि बात भी घोड़े की ठीक है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। तो घोड़ा कहने लगा ये आपका फैसला बड़ा इनफिरादी है कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे है। तो उसने कहा सजा इस बात की नहीं कि तेरी बात ठीक है कि गलत है, सजा तो इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तो समझ नहीं आ रही, गधा है, गधों से बहस की जाती है, लिहाजा तुझे सजा होनी। उन लोगों को तो सजा होनी चाहिए जो गधों से बहस करते हैं। आप किससे बहस कर रहे हैं? तो गधा है। तो उलझना नहीं है अपनी जिंदगी को वज़ादारी से, बुर्दबारी से। अगर आपके अंदर थोड़ा ठहराव हो ना, देखें आपका दुश्मन आपसे बहस करेगा, आपने एक बात की, उसने जवाब में 2 कर दी, फिर आपको 4 करनी पड़ेगी, फिर वो 6 कर देगा, ये तो बहस खत्म ही नहीं होगी। लेकिन एक और भी इलाज होता है मुखालिफ का, उसने बात की, आप चुप कर जाएं, उसने फिर बात की, ये मैं अपने जाती दुश्मन जो हमारे होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर उसने और बात की, आप चुप रहे, फिर और की, आप 3-4 उसकी बातों पे चुप रहे। वो पता आपसे क्या कहेगा?
اور تو مینوں پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جا رہا تو جواب ہی نہیں دے رہا. اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، وزادار نہیں رہتے. رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وزادار بڑے ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ وہ وزادار. حضرت سرتاج الاولیاء حضرت خواجہ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا جب بڑا شورا ہوا نا دلی میں، اور ایک خلق خدا آپ کی طرف مائل ہوئی، تو جب آپ کو ہزاروں آپ سے پیار کرنے والے ہوں تو دو چار مخالف بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نظر نہیں لگتی بندے کو. اس کا بھی لطف ہے اور لطف بھی لینا چاہیے. تو جب بہت زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اگر یہ پیر صاحب مولانا مضبوط ہو گئے تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دے. اس نے ایک سازش رچی اور بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، وزیروں مشیروں سے مشورے کر کر کے بڑے طریقے سے ایک عورت کو تیار کیا. پھر اس خاتون کو کہا اس طرح تم نے اداکاری کرنی ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے محبت کرنے والوں کا رش تھا. اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا، قبولیت عامہ اللہ نے عطا فرمائی تھی. اب بہت سارا ان کے گرد لوگوں کا اجتماع تھا. تو وہ عورت دلی کی طوائف وہ بن سنور کے آ گئی. پہلے آتے ہی سلام لیا اور پھر اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے حضرت کی بڑی جاننے والی ہے. پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی شیخ ناراض نہ ہوئیے گا، وہ کل رات آپ آئے تھے تو مجھے کھوٹے سکے ہی دے گئے. میں ابھی بازار گئی ہوں، دکاندار نے لیے ہی نہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، سارے مرید پکے نہیں ہوتے، تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے. ہاں تو بڑی جلدی بیچارے نا ادھر ادھر بھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں. کچے پکے جو ہوئے تو وہ جو ایک دو ایسے تھے نا بیچارے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا شیخ رات کو کہاں ہوتے ہیں. شیخ خانے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے. تو یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا. اب وہ وقتی طور پر سناٹا تھا اس خاتون کی بات کا، یعنی اچانک یہاں کو بندہ آ کے چوک میں کھڑا ہو جائے اور کسی پہ الزام لگا دے تو کیا حل ہے. اور پھر یہ کہ خاتون ہو تو آپ کاری کچھ نہیں سکتے. اس نے کہا آپ رات آئے تھے میرے گھر اور کھوٹا سکہ دے گئے. رب کا بندہ وزادار ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوف و حزن سے پاک لوگ. حضرت فخر جہاں اس کی بات سنی تو ہلکا سا مسکرائے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہلکا سا مسکرائے اور وہ کھوٹے سکے اس سے لے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا. اللہ کے بندوں کی شان. 3 دفعہ فرمایا. فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی نا تو پتر آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ملے گا. حضرت نے یہ جملے کہے اور بڑی وزاداری سے، کسی لفظ نے کوئی حرف ٹوٹا نہیں، کوئی جملہ بکھرا نہیں، کوئی بے چینی نہیں نظر آئی، کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی جھول نہیں بات میں. پوری وزاداری سے جملے بولے. اور جب تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا تو وہ بی بی چند منٹ تو سکتے میں رہی. اسے سمجھ نہ آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ بدنام کرنے آئی تھی. حضرت نے 3 دفعہ بیٹی کہا، اتر آئے اصلی سکے دے کے. پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے لگ گئی اور سامنے سے آ کے شیخ کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی او دلی کے بادشاہ، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور میں نے اس کام کے پیسے لیے تھے، اداکاری کرنے آئی تھی، پر میں وہ بی بی ہوں، اتنی بدنام ہوں کہ میرے اپنے بھی مجھے اپنا ماننے کو تیار نہیں ہیں.
اور تیرا حال یہ ہے کہ میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا. اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ کا بیٹی 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 یہ لفظ کے، پھر اور تڑپی اور کھل کے روئی، اور پھر اپنا آنچل اٹھا کے پلو اپنے چہرے پہ نقاب کر کے کہنے لگی حضور اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. آج سے ہر گناہ سے توبہ، اور میں اپنے گھر کو آج سے مسجد قرار دیتی ہوں. وہاں کوئی تماش بین نہیں آئے گا، اب قیامت تک وہاں محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے بندوں کی وزاداری، بردباری، ان کا حوصلہ، ان کا ظرف، ان کا کمال. وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندئی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی انسان کو کسی مقام پہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا چاہیے. اپنے اندر سے یہ جلد بازی، یہ اضطراب، بڑی جلدی ہے ہمارے نوجوانوں کو. کہتے ہیں جناب پڑھ بھی گیا ہوں نوکری پھر نہیں مل رہی. تو میں نے کہا آپ ڈگری لے کے نوکر بننا چاہتے ہیں؟ تعلیم بندے کو نوکر بناتی ہے کہ بادشاہ بناتی ہے؟ تعلیم کا مطلب آپ نوکر. آپ میں بے چینی کس بات کی، اضطراب کس بات کا ہے، الجھاؤ کس بات کا ہے؟ بلا وجہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں. ملک میں کچھ بھی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ملک سیاستدانوں کا نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت پیر سیال کا ہے، یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا ہے. کیا ہوگا اس ملک کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ والوں کا وطن ہے، حضرت امیر ملت کا وطن ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہونے لگا. اس لیے الجھا نہ کریں، مضطرب نہ ہوا کریں. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وزاداری ہوتی. ہمارے پنجاب میں نا سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں. چھوٹی عمر میں کوئی بچہ غصہ کرے تو کہتے ہیں بال ہے، تو جوانی میں غصہ کرے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، اور اگر بڑھاپے میں کرے تو پھر میں بات ہی کوئی نہیں کرتا، پھر میں صبح ادب نہیں کرنا چاہتا. بھائی سیانے کب ہونا ہے؟ آخر وزادار کب ہونا ہے؟ ٹھہراؤ کب؟ میں آپ کو عرض کروں، کچھ فروئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے بچوں کی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے چشم پوشی کرنی چاہیے. میں کبھی داخل ہوتا ہوں نا ادارے میں، تو اب بڑے بڑے بچے ہیں مدرسے میں، تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو میں کئی دفعہ اوائڈ کرتا ہوں. بچے کھیل رہے ہوں تو میں کسی اور سائڈ سے آ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ڈسٹرب ہوں گے، مجھے دیکھیں گے کھیل چھوڑ جائیں گے، واپس لوٹ جاتا ہوں. آپ بچے ہنس رہے ہیں، شغل کر رہے ہیں، تو اس سے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ ہم جائیں گے تو ان کو دشواری ہو. کچھ ایک دوست اپنے بچے کو ایک بزرگ دم کرانے لائے میرے پاس، کہنے لگے پھونک مار دے، حالانکہ میرے دم زیادہ کامیاب نہیں ہے. تو کہنے لگے آپ اس کو پھونک دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بچے کی غلطیاں بیان کرنے لگے، یہ باقی بچے ٹھیک تھے، یہ ضدی بھی بڑا ہے، یہ نادان بھی بڑا ہے، نافرمان بھی ہے، باتیں بھی نہیں مانتا. تو میں ناراض ہو گیا. میں نے کہا بزرگوں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے بچے میں یہ ساری باتیں بھی پائی جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کو اعلانیہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا. آپ کو تو ایک کونے میں رہ کے اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، اسے پتہ ہی نہ چلتا اور ساری باتیں اس کی ٹھیک ہو جاتی. آپ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، نافرمان ہے. یہ تو اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہو جائے گا گھر میں، یہ تو کہے گا میں کو علیحدہ چیز. آپ کے اندر بردباری ہو، آپ کا بچہ ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اسے تباہ تو نہیں نہ کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصلاح نہیں کرتے. ہم الگ سے بیٹھ کر گھر میں میاں بیوی ڈسکس کریں کہ بچے میں یہ خامی پیدا ہو گئی ہے، کیا طریقہ اختیار کریں، غیر ارادی طور پر وہ غلط طرف جا رہا ہے، کوئی ایسے اچھے انداز اختیار کریں کہ وہ لوٹ آئے واپس. لیکن وہ ہم تو بحث کرتے ہیں، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، بیچارے کٹ جاتے ہیں، وہ بالکل برادری، قبیلے، فیملی سے دور ہو جاتے ہیں. وزادار بنے اور تھوڑا سا نا زمین پر آئے، واپس ہوا میں نہ اڑے. ہر بندے نے اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لی ہے، میں یہ ہوتا ہوں لہذا میری عزت کرو. ہر قابل عزت کی عزت کریں گے، لیکن آپ یاد رکھیں آپ اگر پیر صاحب ہیں تو کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کے بھائی بھی ہیں.
کسی کے شوہر بھی ہیں، اگر آپ حضرت علامہ ہیں تو اس کے باوجود آپ کے ساتھ سارے رشتے جڑے ہوئے. اگر آپ جج صاحب ہیں، وکیل ہیں، تاجر ہیں، تو بھئی آپ کسی کے بھائی بھی تو ہیں نا. آپ کو اپنی شخصیت کے سارے پہلوؤں کا دھیان رکھنا، ہمہ پہلو وزادار ہو. ہمارے بزرگوں نے ہمیں وزاداری سکھائی ہے، خوبصورتی سکھائی ہے. ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی کہ وہ شانوں والے لوگ ہوتے، ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی. بہت بڑا سلسلہ طریقت ہے حضرت شیخ الاسلام کا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، پر لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک جاتا ہوں. پیار کرنے والوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں، پیار کرنے والوں کے پاس ہی آنا جانا پڑتا ہے. پر جب پیار کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو حقوق بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے. ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے. گاڑی میں سو کے گزارا کرتے ہیں تھوڑا بہت. او بھائی میں اپنے بزرگوں کو دیکھ، اتنا لمبا چوڑا حلقہ احباب، اتنے آستانوں کو ڈیل کرنا، قیادت کرنا، نظام دیکھنا، کیا لوگ تھے. اگر یہ ہماری طرح بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے، 4 دن کام نہیں چلا تو پریشان، فلانے نے بات نہیں مانی تو پریشان. تو بھئی ایسے گزارا ہوتا ہے. آپ کی طبیعت میں وزاداری ہو، آہستگی ہو، ٹھہراؤ ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا، رات کا ٹائم تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور وقت کے حکمران بھی ہیں. ساری شانیں اللہ نے دی ہیں. اور حکمران اس طرح کے نہیں کہ جن کی کرسی کے 4 پیر ہیں اور ایک پیر ہر وقت کامتا رہتا ہے، وہ والے نہیں. ایسا حکمران جس گلی سے گزرے لوگ دعائیں کرتے. بڑی شان و شوکت اللہ. رات کے ٹائم ان کا ارادہ ہوا کہ میں دیکھوں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں. اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے وہ پہنے ہوئے تھے. ایک بابا جی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے تو بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا. اچھا اب اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندھا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں، اندھا آدمی گاڑی چلا سکتا ہے؟ موٹر سائیکل؟ کیوں پوچھا آپ نے؟ یہ جو پوچھا ہے آپ نے پہ اندھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ پوچھا کیوں؟ یہ اصل میں تنقید ہوتی ہے کہ دیکھ کے چالی یار تو اندھا تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا، تو پیر آتے ہی فوراً وہ بابا جی کہنے لگے آپ اندھے. تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ میں بردباری کتنی ہے. فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور بادشاہ ہیں. بادشاہ آپ اندھے ہیں، کتنی سخت بات ہے. حالانکہ بابا جی خود فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے. سوال یہ تھا کہ جناب آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا جگہ سونے والی نہیں، آپ یہاں سے اٹھیں. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب بابا جی نے کہا نا آپ اندھے ہیں، قربان جائے، انہوں نے مسکرانا شروع کر دی. اور مسکرا کے، تھوڑا سا مسکرائے آپ، مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی. تو آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہا جناب انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا انہوں نے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. سکیں جی رکیں، بات سنیں، بس توجہ سے بات سنیں، مضمون مکمل ہونے لگا ہے، کٹھے ہی اٹھتے ہیں سارے انشاءاللہ. تو کہا ہے اندھا؟ فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا. فرمایا کہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بابا جی مجھ سے باتیں کر رہے تھے تم سے کر رہے تھے؟ کہا مخاطب تو آپ سے ہی تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو میرے عزیز وزاداری، ٹھہراؤ. اور پھر دوسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں رب کے لیے گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ان کی راتیں موبائلوں پہ نہیں گزرتی.
اللہ والوں کی راتیں تبصروں پہ نہیں گزرتی، رب کے بندوں کی راتیں مصلے پہ گزرتی ہیں، عبادات پر وقت دیتے ہیں۔ آپ پڑھیے نا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، امام اعظم کا طریقہ کیا ہے۔ 40 سال ساری رات نماز پڑھی، حضور محبوب سبحانی، کتب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور مصروف ترین زندگی غوث پاک کی، مصروف ترین زندگی، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لکھنا ہے، لوگوں کو آنا ہے۔ 70 ہزار کا مجمع رات کو آتا تھا جن کو تقریر سنانی ہوتی، 70 ہزار کا مجمع، لیکن لوگ تقریر سن کے چلے جاتے، غوث پاک مصلی بچھا لیتے۔ ساری رات رب کے حضور حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ۔ رات کا سجدہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے نا کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، مجبوری ہوتی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو رات کی عبادت ہے نا، یہ جو مصلی ہے، یہ دعا ہے، یہ بڑا سہارا ہے۔ جو بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، رب رسول سے کہہ دے، کھل کے کہہ دے، اللہ کے حضور عرض کر دے، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی کی جائے گی۔ رات کی عبادت بندے کو طاقتور کرتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہے آدمی، لیکن ہم تو توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو فرماتے، میرے ابا جی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، وہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور حافظ بھی تھے، تو فرماتے فجر کی نماز میں مسجد میں ملاقات ہوئی تو میرے والد صاحب کہنے لگے، حافظ تو سویرے نفلہ لے کیوں نہیں اٹھتا؟ کہتے میں نے ان سے کہا کہ ابا جی وہ فجر کی تو میں جماعت سے پڑھتا ہوں۔ اچھا حدیث بھی ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے، عشاء پڑھ کے سوئے، فجر تک آرام کرے، پھر بھی اس کا درجہ عابد سے زیادہ ہے۔ پر میں کہتا ہوں یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن وہ تو پھر بھی اللہ اللہ کرتے تھے، سویرے اٹھتے تھے۔ تو فرماتے میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے، پتر سویرے نہیں اٹھیا؟ میں نے کہا جی آیا تو ہوں۔ تو فرمانے لگے، یار تو علم پڑھ کے بھی سویرے تہجد نہیں پڑھتا، تو میں ان پڑھ ہو کے بھی سویرے مصلی تے بیٹھنا۔ صبح اٹھنا، اور پھر ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے، میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، رہتے وہ ملک سے باہر ہے، میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ پھر ان کی واپسی کی فلائٹ تھی، مجھ سے ملنے آئے تو میں نے کہا کب کی فلائٹ ہے؟ کہنے لگے صبح سحری وقت 4 بجے کی۔ میں کہ تیری تے رہ جانی، تیری تے آنکھ ہی نہیں کھول دی۔ تو کہنے لگے آپ کو تو بڑا حافظہ ہے، آپ کو تو بات یاد رہ گئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کہا ہے نا اکثر آپ کہتے ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو بھائی آپ کی تو فلائٹ مس ہو جائے گی۔ کہنے لگا نا جی مہنگی بڑی لئی۔ تو میں نے کہا 1.5-2 لاکھ کے لیے سویرے آنکھ کھل جاتی ہے تو رب رسول کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ سنو، مسلم میں حدیث، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ وقت محبوب نے رات کو آرام کیا، پھر حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ساری رات نفل پڑھے محبوب، ایک ہی آیت کو کئی دفعے اور بار بار دہرایا۔ فرماتی ہے میں نے ورم دیکھے حضور کے پیروں پر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کر، آپ کے تو صدقے کرم نوازیاں ہوں گی اگلے پچھلوں پر۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا ہے نا مجھ پر میرے رب کا بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری رات کی نماز پڑھی ہے شکر کے لیے، شکر کے لیے۔ یہاں ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹتے ہیں پر 2 نفل نہیں پڑھتے۔ اللہ کی حضور حاضری نہیں دیتے جس نے بیٹا عطا کیا، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جو در اصل کرنے کا کام، عبادات پر اپنی خاص توجہ کریں، اور نماز پڑھیں تو اہتمام سے پڑھیں، وضو کریں تو سونا، ٹائم نکال کے۔ موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بند کر کے پڑھنی۔
یہ سائلنٹ بھی ہلتا ہے تو توجہ تو تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں نماز پڑھ کے؟ ذہن میں خیال تو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کدھر فون آیا ہے. یہ بھی کئی لوگ سوچتے ہوں کہ نماز پڑھتے کیا ادا آیا ہونا ہے. تو بہتر نہیں اس کو بند کر کے. میں تو کئی دفعہ نماز کے لیے جاتا ہوں تو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں, ضرورت نہیں ہے اس کی. جب موبائل نہیں ہوتے تھے کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ سارا کچھ ہوتا تھا کہ نہیں؟ بلکہ اس وقت تو کچھ تھوڑی سی بہتریاں بھی تھیں. یہ بھی بہتر ہے, اللہ کی نعمت ہے. لیکن وہ ہم لکھتے تھے نا کسی بزرگ کو خط, تو جملے ذرا سوچ سوچ کے لکھتے. کئی دفعہ کاٹ دیتے تھے ٹھیک نہیں ہے, اور ذرا بہتر جملے لکھے جائیں. لیکن اب تو حال ہی عجیب ہے. اب تو لوگوں کو فی البدی کہنے کا شوق ہے, اور کئی دفعہ وہ بھی کہتے ہیں جو کہنا نہیں چاہیے. تو میرے بھائی دو ہی باتیں عرض کی ہیں. ایک تو زندگی وزاداری سے گزاریں, الجھاؤ نہیں پیدا کریں, بہت زیادہ اپنے اوپر چیزوں کو طاری نہ کریں, بردبار بنیں, حوصلہ مند بنیں, ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ عبادت سے اپنے آپ کو جوڑیں, اپنا رشتہ مصلی کے ساتھ. آپ 10-20 منٹ اکیلے بیٹھنے کے عادی ہو نا اللہ کے حضور, تو آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ذہنی طور پر توانائی ملی ہے, بیٹری چارج ہوئی, کچھ سکون ملا. حاج ٹریننگ ہوتی ہے نا حاجیوں کی, مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے جانے کا, تو وہاں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں حاجیوں سے کہ وہاں پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے, عرفات, منی ہے, مزدلفہ ہے, تو ہر روز 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلا کریں. سارے کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں. میری باری آئی تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتاؤ کہ پیدل چلا کریں, اور یہ بھی بتاؤ کہ 2-3 گھنٹے مسجد میں بھی بیٹھا کریں, تاکہ وہاں جا کے حرم بیٹھنے کا بھی ان کو نا کوئی تھوڑا سا عادت ہو. ہمارے ہاں مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت, سب سے زیادہ توجہ اس گھڑی پہ ہوتی ہے جس پہ نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جس ٹائم کی پابندی لوگ کرتے ہیں نا نماز کا, بلکہ 30 سیکنڈ پہلے ہی تکبیر پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, حرج نہیں, لیکن باقی ساری زندگی کو بھی آپ نظم میں لائیں, آپ مرتب کریں. صرف ایک آدھ چیز ہی کیوں, تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو وزادار, بردبار, ٹھہراؤ والا بنائیں, اور دوسرا یہ کہ عبادات پر توجہ کریں.